Assalamu alaikum, this is Sayyid Ahmad Gilani. In today's video we will be talking about one of the most interesting and famous novels by William Golding, Lord of the Flies. Lord of the Flies जो है वो विलियम गोल्डिंग का एक बहुत ही बड़ा शाहकार है, और विलियम गोल्डिंग जो है वो एक ब्रिटिश नावलिस्ट है जिसको 1983 में नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। और ये जो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो नावल है, इस पे डिफरेंट डॉक्यूमेंट्रीज भी बन चुकी हैं, डिफरेंट मूवीज़ बन चुकी हैं इस पे। और ये हमारी सेकंड ईयर की बुक में, जो न्यू सेकंड ईयर की बुक है, उसमें लास्ट चैप्टर भी है। तो लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज जो है वो हम इसमें डिस्कस करेंगे। इसकी कहानी में आपको कैरेक्टर्स के बाद बताऊंगा, इसमें डिफरेंट कैरेक्टर्स यूज़ हुए हैं, और जो मेन कैरेक्टर्स हैं 4 कैरेक्टर्स, उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम समरी पे जाएंगे। इस लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज में ह्यूमन नेचर की बात की गई है। जो विलियम गोल्डिंग है उसने ह्यूमन नेचर को पोर्ट्रे किया है कि इंसान अपनी नेचर की वजह से क्या क्या काम करता है, ना चाहते हुए भी वो काम करता है जो उसकी नेचर में होते हैं, जो इंस्टिंक्ट की वजह से वो काम करता है। बहुत सी डिफरेंट ह्यूमन नेचर्स उसने यहाँ पे जो है वो बताई हैं। कुछ अच्छी नेचर हैं, कुछ जो है वो ग्रीडी हैं, कुछ बैड हैबिट्स की तरफ जाती हैं। तो डिफरेंट नेचर्स हैं, और ये इसने बहुत अच्छे तरीके से अपने नावल में बताई हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले कैरेक्टर से। सबसे मेन कैरेक्टर इसमें जो है, जो प्रोटैगनिस्ट है, प्रोटैगनिस्ट का मतलब जो कहानी का हीरो है, वो उसका नाम है रैल्फ। रैल्फ जो है वो 12 साल का अंग्रेज़ बच्चा है। और इसमें थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि ऐसा होता है कि कुछ बच्चे जो हैं, स्कूल के बच्चे, किसी आइलैंड पे जो है वो फंस जाते हैं। उस आइलैंड पे और कोई नहीं होता, दूर दूर तक किसी और इनके अलावा किसी इंसान का नामो निशान नहीं होता। तो ये कुछ बच्चे जो हैं वो फंस जाते हैं वहाँ पे। तो वो डिसाइड करते हैं कि अब हमने, क्योंकि यहाँ पे जब तक हमें कोई हेल्प नहीं मिलती तब तक हमने यहाँ सर्वाइव तो करना है, तो हमें कोई ऐसा बंदा हमें अपने इलेक्ट करना चाहिए कि जो हमें डायरेक्ट करे। तो ये बच्चा जो है रैल्फ, इसको सेलेक्ट किया जाता है। ये जो है ग्रुप का लीडर बन जाता है, क्योंकि ये बहुत अच्छी नेचर का बच्चा होता है। और ये यहाँ पे सिंबल है लॉ एंड गवर्नेंस का। ये चाहता है कि जो निज़ाम है, जो लॉ है, जो कानून है, वो बिल्कुल सही तरीके से चलता रहे। कोई भी बच्चा जो है कोई ऐसा गैर इखलाकी या गैर कानूनी काम ना करे। तो ये हमेशा इसकी कोशिश होती है कि सब कुछ एक रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ चलता रहे, सब कुछ एक सिस्टमेटिक तरीके से चले। तो इसको जो है वो ग्रुप लीडर बनाया जाता है। सेकंड कैरेक्टर हमारे पास पिगी का है। पिगी जो है रैल्फ का बहुत बड़ा सपोर्टर होता है। ये बहुत ज़हीन बच्चा है, बहुत इंटेलिजेंट होता है, और ये साइंस की बहुत बातें करता है। ये साइंटिफिक इन्वेंशंस में बहुत ज़्यादा जो है इंटरेस्ट रखता है। ये यहाँ पे सिंबल है साइंस एंड लॉजिक का। ये बड़ी बड़ी जो इसने ग्लासेस लगाई हुई हैं, ये पहन के फिरता रहता है। ये जैक है। अब ये कहानी में एक तरह का विलन है, और ये सिंबल है ग्रीड एंड पावर का, क्योंकि इसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती जब बच्चे रैल्फ को ग्रुप का लीडर बनाते हैं। तो इसको ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। ये चाहता है कि मुझे ग्रुप का लीडर बनाया जाता। ये जो सिंबल है ये ग्रीड और पावर का है। ये हर वक्त चाहता है कि मेरे पास पावर हो, डिज़ायर फॉर पावर। और ये बहुत वायलेंट होता है। ये मतलब पावर हासिल करने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो ये कहानी का एक तरह का मेन विलन है। और लास्ट में साइमन एक बहुत शाय बच्चा होता है, बड़ा सेंसिटिव होता है ग्रुप में, और इसकी भी बहुत अच्छी नेचर होती है। ये बड़ा बहादुर बच्चा होता है। ये सिंबल ऑफ ब्रेवरी है। ये असल में जब बच्चे जो हैं वो रैल्फ को ग्रुप का लीडर बनाते हैं, तो जैक अंदर ही अंदर अपने लिए दूसरा एक ग्रुप क्रिएट कर रहा होता है, और उसमें साइमन भी उसके साथ होता है। लेकिन साइमन जैक के ग्रुप में रहते हुए भी बहुत बड़ा सपोर्टर होता है रैल्फ का। तो अब कहानी शुरू करते हैं कि कहानी असल में क्या है। मेन स्टोरी ये है कि जैसे मैंने आपको बताया कि विलियम गोल्डिंग जो है इसमें ह्यूमन नेचर की बात करता है। अब कहानी कुछ ऐसी है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही होती है। ये मैंने आपके लिए कुछ मेन पॉइंट्स भी लिखे ताकि आपको भी आसानी हो। ह्यूमन नेचर बताई गई है। अब ऐसा है कि वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रही होती है, मुख्तलिफ जो है ममालिक आपस में जंग कर रहे होते हैं। तो उस दौरान एक जहाज जिस पे कुछ अंग्रेज बच्चों को इंग्लैंड से कहीं और शिफ्ट किया जा रहा होता है, तो उस जहाज पर फिजाई हमला होता है, और वो जहाज जो है वो क्रैश होते हुए ज़मीन की तरफ आता है। तो रास्ते में एक आइलैंड होता है, उस पर जहाज क्रैश होता है। जहाज का पायलट वहीं पर जो है वो उसकी मौत हो जाती है। लेकिन उस जहाज में जो स्कूल के बच्चे होते हैं वो आइलैंड पे इधर उधर घूमने लगते हैं, क्योंकि वहां पर तो उनको कोई नजर नहीं आता। जो बच्चे जहाज में बच जाते हैं वो बाहर निकल आते हैं, और वो आइलैंड में इधर उधर घूमने लगते हैं। तो वहां पे ये जो मैंने पिक्चर्स आपके लिए नीचे इसलिए लगाई है कि आपके जहन में रहे कि ये रैल्फ है, ये जैक है, ये पिगी है, और ये साइमन है। ठीक है। अब
وہاں پہ ان کو کوئی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی، کیونکہ وہاں پہ ان کو کوئی منع کرنے والا ہوتا نہیں ہے، کسی قسم کی ریسٹرکشنز نہیں ہوتی. آئیلینڈ پہ یہ لوگ پھنس جاتے ہیں، تو وہاں پہ جیسے ہی یہ آئیلینڈ پہ اترتے ہیں تو ریلف کو اور پیگی کو، یہ جو دو بچے ہیں، ان کو وہاں پہ ایک کونچ ملتا ہے، جیسے ایک بگل ہوتی ہے، جیسے ہارن ٹائپ ہوتا ہے. تو وہ کونچ جب ان کو ملتا ہے تو یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ جب بھی ہم نے بچوں کو اکٹھا کرنا ہوگا تو ہم وہ کونچ بجائیں گے. اب اس دوران وہاں پہ یہ لوگ سلیکٹ کرتے ہیں اپنا گروپ لیڈر، کیونکہ وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ڈیفینیٹلی ایک گروپ لیڈر ہونا چاہیے جو ہمیں ڈائریکٹ کرے. تو جیک جو ہوتا ہے وہ گروپ لیڈر بننا چاہتا ہے، لیکن بچے جو ہیں وہ ریلف کو گروپ لیڈر بناتے ہیں. یہ دیکھ کے جو جیک ہے اس کو بہت غصہ آتا ہے، لیکن اس وقت وہ کچھ نہیں کہتا. اب جب بچوں کو کہا جاتا ہے کہ اب آپ یہاں پہ ادھر ادھر جائیں، آئیلینڈ کو ایکسپلور کریں، دیکھیں کہ آپ لوگوں کو کچھ ملتا ہے کہ نہیں، یا کچھ جو بھی آپ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، جب تک ہمیں ہیلپ نہیں ملتی تو ہم نے ادھر ادھر پھرنا ہے، بلکہ پہلے اپنے آپ کو آپ جو ہے وہ اپنی جو پروٹیکشن ہے اس کو آپ جو ہے انشور کریں. تو وہاں پہ یہ ایک آئیڈیا دیا جاتا ہے کہ آئیلینڈ میں اوپر ایک جگہ ہے، وہاں پر آگ جلائی جائے. اور آگ اس لیے جلائی جائے کیونکہ یہ ایز اے سگنل کے کام کرے گا. اگر کوئی پانی میں سے شپ گزرے گا یا اوپر فضائی جو جہاز گزریں گے فضا میں، تو وہ دیکھیں گے، اگر ان کو سگنل ملتا ہے تو وہ ہماری ہیلپ کر سکتے ہیں. اتنے میں کچھ بچے دوڑتے ہوئے آتے ہیں ریلف کے پاس کہ ہم نے جنگل میں بیسٹ دیکھا ہے، ایک بہت بڑا جانور، خطرناک جانور دیکھا ہے. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ بچوں کے دل میں ڈر بیٹھ جاتا ہے، خوف بیٹھ جاتا ہے کہ یہاں آئیلینڈ میں جانور، خطرناک جانور بھی ہیں. لیکن ریلف ان کو کہتا ہے کہ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہوگی. اب وہاں پہ دوسرا جو آئیڈیا ان کا ہوتا ہے کہ پہلا آئیڈیا جو ہوتا ہے کہ آگ جلانی ہے. تو جیک جو ہے، یہ جیک جو ویلن ہے، وہ اس پیگی کو بہت تنگ کرتا ہے، جو گلاس والا بچہ ہوتا ہے اس کو بہت تنگ کرتا ہے. تو اب کیونکہ پیگی جو ہوتا ہے وہ تو بہت زیادہ سائنٹیفک انوینشنز اور اس طرح کی باتیں کرتا ہے، تو یہ پیگی کہتا ہے کہ میں آگ جلانے میں مدد کر سکتا ہوں. یہ اپنی گلاسز رکھتا ہے دھوپ کے آگے، اور دھوپ کے آگے رکھ کے وہ اس جگہ پر آگ جلائی جاتی ہے. یہ دیکھ کر جو جیک ہوتا ہے، یہ پیگی کی جو گلاس ہے یہ چرا لیتا ہے. اب وہاں پہ آن دا ادر ہینڈ جب یہ لوگ آگ جلا رہے ہوتے ہیں تو جو ریلف ہے وہ ان بچوں کے رہنے کے لیے شیلٹر بنا رہا ہوتا ہے، کچھ جو ٹیمپرری گھر ہوتا ہے وہ بنا رہا ہوتا ہے. اب بچے کیونکہ اتنے کیئرفل نہیں ہوتے تو وہ آگ جو ہے وہ پورے آئیلینڈ پہ ایک طرح کی پھیل جاتی ہے. وہاں پہ آگ پھیلنے کے بعد ریلف بہت غصہ ہو جاتا ہے کہ یہ بچے بہت زیادہ کیئر لیس ہیں، ان کو بالکل پرواہ نہیں ہے. اب یہاں پہ ریلف اور جیک کے بیچ میں ٹینشن بڑھ جاتی ہے، کیونکہ جیک اس کو بار بار کہتا ہے یہ تمہارے پاس کا کام نہیں ہے، تم مجھے گروپ لیڈر بناؤ تو یہ میں کام اچھے سے کر سکتا ہوں. لیکن ریلف کیا کہتا ہے کہ میں تمہیں گروپ کا لیڈر بناتا ہوں، لیکن ہنٹنگ گروپ کا لیڈر بناتا ہوں، کیونکہ ہم نے یہاں پہ سروائیو بھی کرنا ہے. تو تم جاؤ اور وہاں پہ جنگل میں کوئی جانور تمہیں ملتا ہے تو وہ تم ہنٹ کر کے لے کر آؤ تاکہ ہم کھا سکیں. تو وہ ایک گروپ بناتا ہے، ہنٹنگ گروپ، اور اس میں جیک کو لیڈر بنا دیتا ہے. جیک جو ہے وہ ہنٹنگ کرنے کے لیے اپنے کچھ ساتھیوں کو لے کے نکلتا ہے. اب رات ہوتی ہے تو رات میں یہ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو کچھ جہاز جو ہیں، ہوائی جہاز، وہ آپس میں جنگ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ورلڈ وار 2 چل رہی ہوتی ہے. اس میں دو جہاز آپس میں ٹکراتے ہیں. تو اس ایک جہاز میں سے پائلٹ پیراشوٹ کی مدد سے نیچے کی طرف آتا ہے، لیکن وہ آتے ساتھ ہی جو ہے وہ مر جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے، کیونکہ بلٹ لگ سکتی ہے، کوئی فائر لگا ہوگا. لیکن وہ جب نیچے آتا ہے تو یہ عین اسی جگہ پر آ کر گرتا ہے وہ پائلٹ جہاں پر بچوں نے آگ لگائی ہوتی ہے. اب وہاں پر بچے کچھ جاتے ہیں، تو کچھ بچے وہاں پر جا کر دیکھتے ہیں تو وہ پائلٹ جو ہے وہ مرا ہوا پڑا ہوتا ہے. تو یہ بچے اس کو بیسٹ سمجھتے ہیں کہ جن بچوں نے شروع میں بات کی تھی کہ جنگل میں کوئی جانور ہے، تو وہ شاید یہ جانور. وہ آ کے باقی بچوں کو بتاتے ہیں اور باقی بچے اور بھی ڈر جاتے ہیں کہ واقعی اب انہوں نے بھی وہاں پر ایک بیسٹ دیکھا ہے. اس دوران جیک جو ہے وہ چیلنج کرتا ہے ریلف کو کہ تم سے یہ لیڈرشپ نہیں ہوگی، تم مجھے چھوڑو، میں ان کو ڈائریکٹ کرتا ہوں. لیکن جیک جو ہے وہ جو ریلف ہے وہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، دوبارہ سے بچوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ وہ کس کو سلیکٹ کرتے ہیں. تو دوبارہ سے ایک میٹنگ ہوتی ہے، دوبارہ سے بچے جو ہیں وہ ریلف کو ہی سلیکٹ کرتے ہیں، کوئی بچہ بھی جیک کو سلیکٹ نہیں کرتا. لیکن جیک نے کچھ بچوں کو اپنے ساتھ جو ہے شامل کیا ہوتا ہے، ان کا مائنڈ چینج کر کے. اب یہاں پہ جب جیک کو دوبارہ سے سلیکشن نہیں ہوتی اس کی، تو جیک یہ گروپ ہی چھوڑ دیتا ہے. وہ کہتے ہیں میرا آپ لوگوں کے ساتھ کوئی کام نہیں ہے، اور وہ جا کے بالکل ایک جنگلی اور شکاری بن جاتا ہے. اپنے منہ پہ وہ بلیک لائنز لگا دیتا ہے. اب اس کے ساتھ جتنے بچے ہوتے ہیں وہ بھی سب اپنے منہ پہ بلیک لائنز لگاتے ہیں کہ ہم بس اب جنگلی ہو گئے اور ہم جو ہیں وہ جس طرح جیک کہے گا اس طرح کریں گے. اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ جیک جو ہوتا ہے وہ سب سے پہلے یہ اپنا نیا گروپ بنانے کے بعد ایک پگ کو لیتا ہے اور پگ کو شکار کرتا ہے پگ کا، اور اس کا سر کاٹ کے ایک ڈنڈے پر کھڑا کر دیتا ہے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ پگ کی جو ایک پارٹی ہے وہ منانے کے لیے چلا جاتا ہے. وہاں پہ اب یہ جو سائمن لڑکا ہے جس کی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ بڑا بریو بچہ ہے، یہ سائمن اس جگہ پر پہنچ جاتا ہے جہاں پر پگ کا سر پڑا ہوتا ہے اور اس کے اوپر بہت سی مکھیاں بیٹھی ہوتی ہیں. جیسے ہی وہ اس کو دیکھتا ہے
تو اس کو یہ لگتا ہے کہ لارڈ آف دا فلائز یہی ہے، کیونکہ اس میں بہت ساری فلائز ہوتی ہیں. تو اس کو سائمن کو ایسا لگتا ہے کہ وہ جو پگ کا ہیڈ ہے وہ اس سے کچھ بات کر رہا ہے، اور اس کو وہ کہہ رہا ہے کہ بیسٹ وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے جنگل میں، یہ آپ لوگوں کا اپنا دل کا خوف ہے یا آپ کے دل کا ڈر ہے، جس چیز نے آپ کو ڈرایا ہوا ہے. بیسٹ وغیرہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے جنگل میں. تو یہ واپس آتا ہے، سائمن جو ہے جب واپس آتا ہے تو یہ اس جگہ سے گزرتا ہے جہاں پر وہ پائلٹ پڑا ہوتا ہے جس کی موت ہوئی ہوتی ہے، جو پیراشوٹ سے گرتا ہے. جب اس کو دیکھتا ہے تو وہ پائلٹ ہوتا ہے، تو یہ آ کر ان بچوں کو بتاتا ہے کہ جس چیز کو تم بیس سمجھ رہے ہو وہ اصل میں ایک انسان مطلب پائلٹ ہے جس کی موت ہوئی ہے. تو جیسے ہی وہ آتا ہے تو جیک اور اس کے جو دوست ہیں وہ پگ کی پارٹی کر رہے ہوتے ہیں، مطلب کھا پی رہے ہوتے ہیں. تو وہ سائمن کو ہی بیس سمجھتے ہیں وہ بچے، اور آ کر اس پر دھاوا بول دیتے ہیں اور سائمن کو وہاں پہ قتل کر دیتے ہیں. اب جب سائمن کو قتل کر دیتے ہیں تو یہ سن کے ریلف کو بہت برا لگتا ہے. اور یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ اب کیونکہ جیک نے پگی کی گلاسز چرائی ہوتی ہیں، تو یہ جا کر ریلف کو بولتا ہے کہ میرے ساتھ چلو اور ہم جا کر جیک سے میری گلاسز لے کر آئیں گے. تو یہ دونوں بچے جیک کے پاس جاتے ہیں گلاسز لینے کے لیے. جب یہاں پہ جاتے ہیں تو جیک نے تو اپنا الگ گروپ بنایا ہوتا ہے جو کہ ایک طرح سے جنگلی بنے ہوتے ہیں. تو جب وہ دیکھتے ہیں پگی کو تو جیک کے گروپ کا ایک بچہ ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے راجر، وہ اوپر سے ایک پتھر لڑکاتا ہے اور وہ آ کر پگی کو لگتا ہے، جس سے پگی کی بھی موت ہو جاتی ہے. یہ دیکھ کر ریلف بھاگنے لگتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے کہ انہوں نے پگی کو بھی مار دیا، سائمن کو بھی مار دیا، اب ڈیفینیٹلی یہ لوگ میرے پیچھے آئیں گے. تو ریلف بھاگنے لگتا ہے. جب ریلف بھاگنے لگتا ہے تو وہ ایک جا کر کچھ جھاڑیوں میں چھپ جاتا ہے. جب جھاڑیوں میں چھپتا ہے تو جیک اور اس کی جو ٹیم ہوتی ہے وہ جھاڑیوں کے ارد گرد آگ لگا دیتے ہیں. اس دوران ایک برٹش نیول شپ اس آئلینڈ کے پاس سے گزر رہی ہوتی ہے. تو وہاں پر وہ آگ سے اٹھنے والا دھواں جو ہے وہ آفیسر دیکھتا ہے اور آ کر اس کے پاس رکتا ہے. یہ دیکھ کر ریلف جلدی سے نکلتا ہے اور دوڑتے ہوئے اس آفیسر کے پاس جاتا ہے جو کہ اب کنارے پر کھڑا ہوتا ہے، اور اس کے پیچھے جیک اور اس کی ٹیم دوڑ رہے ہوتے ہیں ریلف کو مارنے کے لیے. جب ریلف ملتا ہے اس آفیسر سے تو آفیسر حیران ہوتا ہے کہ یہاں پہ اتنے سارے بچے کیا کر رہے ہیں، وہ بھی اس حالت میں. تو وہ ان سے سوال کرتا ہے لیکن بچے کو جواب نہیں دیتے. ریلف جو ہے وہ رونے لگتا ہے. جب ریلف رونے لگتا ہے تو اس کو دیکھا دیکھی جتنے پیچھے بچے سب رونے لگتے ہیں، اور یہاں پہ جو آفیسر ہوتا ہے وہ پیچھے مڑ کے اپنی شپ کو دیکھتا ہے اور یہاں پہ ناول ختم ہو جاتا ہے. یہ ایک سمری تھی لارڈ آف دا فلائز کی. ولیم گولڈن نے بڑی اچھے طریقے سے جو ہے وہ ڈسکرائب کیا ہے. اس میں ہیومن نیچر کے بارے میں بتایا، ہر بچے کی اپنی اپنی الگ الگ نیچر بتائی ہے، اور اس نے ڈفرنٹ انسانوں کی ڈفرنٹ جو ہے وہ پورٹری کی ہیں. سو دس واز آل اباؤٹ دا سمری آف دا لارڈ آف دا فلائز. آئی ہوپ یو گاٹ اٹ. تھینک یو ویری مچ.